अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों से जुड़े सवाल लिए मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज 6 अप्रैल 2026 को अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग को 38 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। अमन की कोशिशों के बावजूद ये खत्ता हौलनाक तबाही के दहाने पर खड़ा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान को आबनाए हॉर्मुज़ खोलने के लिए दिया गया 48 घंटे का अल्टीमेटम ख़त्म होने में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक अभी भी 7 घंटे बाकी हैं। सदर ट्रंप ईरान पर दबाव बढ़ाने जा रहे हैं। एक हालिया इंटरव्यू में ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर कोई मुआहदा तय नहीं पाता तो वो ईरान का नामो निशान मिटा देंगे। नाज़रीन, इस धमकी आमेज इंटरव्यू के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नाजेबा अल्फाज पर मुश्तमिल अपने शर्मनाक ट्वीट से दुनिया को हैरान कर दिया और इसके बाद अमेरिकी सेनेट में अपोजिशन रहनुमाओं के साथ उनकी साबिका इत्तेहादी जो टेलर ग्रीन हैं, उन जैसी कदावर सियासतदान ने भी सदर के जहनी तवाज़ुन पर सवाल उठा दिए हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने इन धमकियों पर रद्द-ए-अमल दिया है और कहा यह है कि जो धमकियां हैं ये बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जियाँ हैं। उन्होंने साथ ही खबरदार किया है कि वाशिंगटन की किसी भी किस्म की मदद करने वाले ममालिक को भी कानूनी तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा। रूस ने भी नाज़रीन अमेरिका पर जोर दिया है कि वो ईरान से मुतालिक मामलात में वार्निंग्स देने की पॉलिसी तर्क करे और कशीदगी में कमी के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करे। चीन की बात करें तो चीन का इस सारे मामले पर कहना है कि आबनाए हॉर्मुज़ जैसे अहम बहरी रास्ते की बहाली सिर्फ जंगबंदी के जरिए ही मुमकिन है। नाज़रीन, आज ही की एक बड़ी खबर पाकिस्तान इंक़िलाब के इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल मजीद खादिमी के हवाले से आई, जिनकी शहादत की तस्दीक कर दी गई है। जनरल खादिमी 5 दहाइयों से ईरान के अस्करी निज़ाम का हिस्सा थे और जंग ही के हवाले से ईरानी और अमेरिकी मीडिया ने तेहरान समेत कुम, शिराज और अहवाज पर रात भर बमबारी को रिपोर्ट किया है और उसके नतीजे में 6 बच्चों समेत 24 अफराद शहीद जबकि दर्जनों जख्मी हुए हैं। नाज़रीन, ये जो हमले हैं, इन हमलों में ईरान की मारूफ शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी को भी निशाना बनाया गया है। जंग की ये जो भड़कती दहकती सूरत हाल है, इस पर अमेरिका में राय आमा क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं, अवाम क्या सोच रखते हैं, क्या रिपब्लिकन्स ट्रंप की शोला बयानी और जारहाना इक़दाम का दिफा कर पा रहे हैं, ये हम जानते हैं वाशिंगटन DC में मौजूद सीनियर सहाफ़ी फैसल अली शाह साहब से, जो इस वक्त वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन किए हुए हैं। फैसल अली शाह साहब, बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। फैसल साहब, पहले तो ये बता दीजिएगा कि जंग पर ज़ाहिर है कि अपडेट्स क्या हैं, क्या चल रहा है, इस पर यकीनन हम आपसे बात करेंगे, लेकिन ये जो डोनाल्ड ट्रंप की धमकियाँ हैं, फिर ये जो इंतहाई नाजेबा ट्वीट उनका सामने आया, इस पर अमेरिका में सारी सिचुएशन को कैसे देखा जा रहा है, लोगों की राय क्या है? जी थैंक यू वेरी मच। सदर ट्रंप की जो गुफ्तगू है ज़ाहिर है उसे अप्रिशिएट बिल्कुल नहीं किया जा रहा और एक जो जिम्मेदार होता है किसी भी महकमे का या किसी हुकूमत का, ये उसकी गुफ्तगू नहीं समझी जा रही। यहाँ हमने देखा कि जो उनकी मागा मूवमेंट है, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा उन्होंने आते ही लगाया था और बड़े ही राइट विंग के लोग उनके साथ थे, उन लोगों ने इन पर तनकीद कर रखी है इस वक्त। और क्योंकि जिस तरह से वो अब बीच में मजहबी हवाले या मजहब का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पर भी लोग बहुत ज़्यादा एतराज़ कर रहे हैं कि आप इस तरह से एक रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। यानी उनका जो मोस्ट रिसेंट आप ट्रूथ सोशल का पोस्ट देखें जिसमें उन्होंने ये लिखा हुआ है ईरानियंस को धमकी लगाते हुए कि आप खुदा से दुआ मांगे, अल्लाह से दुआ मांगे, तो उस पर यहाँ वो लोग जो काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों पर नज़र रखते हैं, वो बहुत ज़्यादा सीखपा हैं। जहाँ तक आपने बात की थी कि लोग क्या सोचते हैं, तो मोस्ट रिसेंट यहाँ कुछ सर्वे पोल सामने आए हैं। जो सबसे लेटेस्ट है वो वाशिंगटन पोस्ट का है, जो 10,000 अफराद पर किया गया था। उसमें बताया गया था कि 59% अमेरिकन ऐसे हैं जो इस जंग के खिलाफ हैं। कुछ लोग ज़रा अपनी राय नहीं देते और जो इस जंग के हक में भी हैं, वो सदर ट्रंप की वो कल्ट फॉलोइंग है जो कि जिनके ख्याल में सदर ट्रंप जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल अमेरिका के मफाद में है। क्योंकि अभी तक ये भी वाज़ेह हो रहा है यहाँ पर कि सदर ट्रंप जो तासुर यहाँ कायम करने की कोशिश कर रहे थे इस जंग के ज़रिए से, इन धमकियों के ज़रिए से, फ़ौज के इस्तेमाल से, वो उसमें नाकाम रहे हैं। और उसी की एक एग्जांपल आपने देखी कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर से एक इंतहाई सीनियर ऑफिशियल जो कि ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस की काउंटर टेररिज्म सेक्शन का हेड था, उसने इस्तीफा दिया और उसके भी बयान मैं इसी पे आना चाह रही थी कि जो अपने लोग हैं ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के, जो रिपब्लिकन्स हैं, अब वो इस वक्त क्या सोच हैं, क्या सोच पाई जा रही है? वही राय है जो आवाम की है कि अमेरिका को इस जंग से निकल जाना चाहिए है, क्योंकि बहुत सारे सर्वेस जो हैं वो बताते हैं कि 66% जो अमेरिकन हैं वो चाहते हैं कि अमेरिका कोई हदफ भी हासिल ना करे, और दूसरा ये कि जंग जो है ये फौरी तौर पर ख़त्म हो जाए। रिपब्लिकन्स की भी यही राय है। बड़ी तादाद में अब ये तलात आ रही है कि ट्रंप के हामी भी नाखुश हैं इन सारे फैसलों से जो लिए जा रहे हैं।
اس میں صدر ٹرمپ نے بہت اپنی حکمت عملی کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی کانگریس کو بھی مینج کر رکھا ہوں ہے، ہوں اور وہ ان کے لائلسٹ قسم کے لوگ جو ہیں وہ ان ہوں کی پالیسیز کو ہر وقت ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ دیکھیں کہ سینٹر لینزی گرہم جیسے لوگ ہر وقت جنگ جی کی جی بات کرتے ہیں، فوج کے استعمال کی بات کرتے ہیں، اور صدر ٹرمپ جو بھی کر رہے ہیں اس کو جسٹیفائی کرنے میں لگے رہتے ہیں. ہوں ایڈمنسٹریشن کے اندر وہ لوگ جو ڈیسیژن میکنگ پوزیشنز پر ہیں، جیسے سیکٹری روبیو ہیں یا سیکٹری آف وار پیٹ ہگدک ہوں اور اس طرح کے لوگ ہیں، ان کے بیانات نسبتاً کم ہیں. صدر ٹرمپ زیادہ گفتگو کر رہے ہیں، اور سیکرٹری آف وار کو جب انسٹرکشنز ملتی ہیں وہ بات کرتے ہیں، لیکن ان کی بھی گفتگو آپ دیکھیں تو وہ سوائے صدر ٹرمپ کی پالیسیز کو ڈیفینڈ کرنے کے کچھ نہیں کر رہے. ان سے جب وضاحت مانگی جاتی ہے اس لیجیٹیمیسی کی کہ یہ جو آپ سٹرائکس کر رہے ہیں ایران کے اندر، کیونکہ یہاں یہ ڈسکشن بھی ہوئی، فوج کیونکہ کسی بھی ملک کی ہے وہ پروفیشنل طریقے سے کام کرتی ہے، یہاں ان کی فوج نے بھی ایران کے اندر جو سویلین انفراسٹرکچر ہے اس کے اوپر بومبنگ کو لے کر اس کی لیگیلٹی پہ کوسچنز کیے تھے کہ یہ کتنا قانونی ہے. یعنی ہم فوج تو ہیں لیکن ٹھیک ہے کچھ جنگ کے بھی ظاہرہ اصول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے تو اس طرح کی باتوں پر صدر ٹرمپ جو ہے وہ انہیں ایک سیٹ بیک دیتے ہیں. صحیح کچھ فائرنگز آپ نے دیکھی وہ انہوں نے کی. تو یہ obviously ایک ڈویژن ضرور ہے، واضح ڈویژن ہے، ایڈمنسٹریشن کے اندر ڈویژن ہے، لیکن وہ لوگ بات نہیں کر سکتے جو صدر ٹرمپ کی پالیسی ٹھیک سے ہے. لیکن جو بات اختلاف کر کرتے رہے ہیں فیصل شاہ صاحب، جو لوگ بات کر رہے ہیں ابھی وہ اس ڈیڈ لائن کو لے کر کیا تذکرہ کر رہے ہیں؟ کیا چہمگوئیاں اس وقت امریکہ کے اندر ہو رہی ہیں؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے ٹیوزڈے کی، اس میں صرف 7 آورز ہی باقی رہ گئے ہیں اور ابھی تک ہمیں کوئی معاہدہ یا کوئی ایسی چیز ہوتی دکھائی نہیں دے رہی ہے. کیا واقعتاً جو ٹرمپ نے کہا ہے لوگ یہ بلیو کر رہے ہیں کہ وہ وہی کر رہے ہوں گے جس طرح سے انہوں نے ایران کو تباہ کر دینے کی بات کی ہے؟ جی، صدر ٹرمپ کی جو موسٹ ریسنٹ اسٹیٹمنٹ آپ دیکھیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی بھی صورت میں ایران کا آئل حاصل کریں گے. ہاں اب یہ ہاں وہ بات ہے جو اس سے پہلے وہ امریکیوں کو پیش کر چکے ہیں، اس طرح کی آفر کہ ہم جی جی ونیزویلا کا تیل بھی حاصل کریں گے، اور ہوں انہوں نے ایسا بظاہر کیا بھی، لیکن ایران ایک ڈفرینٹ ریالٹی ہے. ہوں اب معاملہ اس وقت یہ ہے کہ یہاں جتنے بھی لوگ ان ٹاکس پر نظر رکھے ہیں جو بات چیت ہو رہی تھی پاکستان کے ذریعے سے، یا جو 15 پوائنٹس پلان جو امریکہ نے دیا تھا، جو ایران نے پوائنٹس ہوں دیے تھے، جہاں پر جو دفاعی ماہرین ہیں، سیکیورٹی امور کے ماہر، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے صدر ٹرمپ نے ایک اپرچونٹی گین کی ہے اپنے ان پروفز کی ری انفورسمنٹ کو لے کر، جو وہ بہت ضروری سمجھتے ہیں کسی ہوں بڑے ہوں آپریشن کے حوالے سے. ٹھیک ٹھیک کیونکہ ابھی تک جو مڈل ایسٹ کے اندر یو ایس کی فورسز موجود ہیں وہ مخصوص قسم کی کارروائیاں جو ابھی تک چل رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ایریل کیمپین ہو رہی ہے یا جو گلف کے ایریاز میں چیزیں ہو رہی ہیں، اس کے لیے سفیشینٹ ہے. لیکن صدر ٹرمپ جو اشارے دے رہے ہیں کہ وہ خارق آئیلینڈ کے اوپر کوئی ملٹری جو ہے وہ ایڈوانسمنٹ کریں گے یا ایران کی کوسٹ لائن کے اوپر کچھ کریں گے، ٹھیک ہے اور ایران کے کچھ اور بھی چھوٹے جزیرے ہیں، تو اس کو لے کر یہاں سیکیورٹی ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ری انفورسمنٹ اس عرصے میں ہوئی ہیں. موسٹ ریسنٹ آپ دیکھیں تو میرین کا ایک اسٹرائک گروپ جو ہے وہ تقریباً لاسٹ جو مارچ کی بالکل لاسٹ پہ پہنچا تھا وہاں پر، اور سیکیورٹی ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ ایک اور اسٹرائک گروپ اس میں مڈ آف اپریل میں پہنچنا ہے. تو شاید یہ ڈیڈ لائن مزید بھی ایکسٹینڈ ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ صدر ٹرمپ جیسا کہتے ہیں کہ انہیں آئل کو حاصل کرنا ہے، تو اس ہاں کے لیے وہ اچھا، ملٹری کی ایڈوانسمنٹ آئل کر کی سکتے ہیں. بات ہو رہی ہے تو ہم جانتے ہیں کہ اس جنگ کے بعد جیسے کہ ہم جیسے ممالک پر اثر آیا ہے، امریکہ کے اندر بھی تیل کی قیمتیں بہت زیادہ فیصل صاحب بڑھ گئی ہیں، اور ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تیل کی قیمتیں اسی طرح سے رہتی ہیں اور یہ جنگ اسی طرح سے جاری رہتی ہے تو امریکہ میں مہنگائی کی جو شرح ہے وہ اور بڑھ سکتی ہے، کیونکہ ابھی یہ شرح 3.7% تک اس کے قریب پہنچ گئی ہے، 3.7% کے پاس، اور یہ بہت زیادہ شرح ہے. امریکی اس کو لے کر کیا رائے رکھ رہے ہیں مڈ ٹرم کو لے کر؟ خاص طور پر آپ کو لگتا ہے کہ ریپبلکنز اگر $1 ارب کے اخراجات کے ساتھ یہ یومیہ جو خرچ ہو رہا ہے اس جنگ کو لے کر، اگر مڈ ٹرم الیکشن میں جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ امریکی ان کو ووٹ دے رہے ہوں گے؟ کیونکہ صدر ٹرمپ کا مواخذہ بھی ہو سکتا ہے اگر وہ یہ ہار جاتے ہیں. ایپسٹین فائلز جو ہیں وہ بھی ان کے سر کے اوپر ایک تلوار کی طرح ہوئے لٹکتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. تو یہ الیکشن جیتنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو سچویشن کیا بن رہی ہے؟ ٹرمپ کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ دیکھیے، اس وقت تک جو امریکہ میں آئل کی پرائسز ہیں جنگ شروع ہونے کے بعد ان میں 30% اضافہ ہو چکا ہے. امریکہ نے اس جنگ کے آغاز سے تقریباً دوسرے ہفتے میں جب جنگ تھی تو اپنے اسٹریٹجک آئل ریزرو جو ہیں وہ کھول دیے تھے، تقریباً 175 ملین بیرل. جی جی اور یہ جو اسٹریٹجک آئل ریزرو تھے یہ ظاہر ہے کہ یہاں کی ہی کمپنیوں کو فروخت کی گئی اس شرط پر کہ آپ 18 سے 30% تک کے سود کے ساتھ اس کی قیمت ادا کریں گے. تو اس کا رزلٹ کیا ہے کہ جنگ سے پہلے اگر
ایک گیلن جو یہاں گیس کا ہے، پیٹرول کا ہے، وہ $2.65 کا تھا یا ٹھیک ہے 75 کا تھا، وہ اس وقت $4.29 یا آلموسٹ $4.35 تک پہنچ چکا ہے، جس کی وجہ سے ایک اینگر ہے لوگوں کے اندر، کیونکہ موسٹ ریسنٹلی صدر ٹرمپ نے بہت بڑا کلیم کیا تھا جنگ سے پہلے اسٹیٹ آف یونین کے ایڈریس میں کہ انڈر مائی واچ سب سے سستا اس وقت جی آئل ہے جی امریکہ کی جی بہت جی ساری ریاستوں میں، اور $3 سے کم ہے، اور یہ میری حکومت میں ممکن ہوا ہے. تو اب لوگوں کے اوپر ریئل امپیکٹ آ رہے ہیں. تو ریپبلکنز کے اندر یہ ڈیبیٹ ضرور ہے کہ مڈ ٹرم کی طرف ہم نے جانا ہے، اس جنگ کو کسی طرح سے ختم کیا جائے، اور یہ ووٹرز جو جن کے ساتھ یہ وعدہ کر رکھا ہوا ہم نے، کچھ وعدے تو پورے نہیں ہوئے جا رہے ہیں، جنگوں میں نہ جانے والا وعدہ، تو یہ ایٹ ہوم ڈومیسٹک فرنٹ پر تو ہم لوگوں کو مینج رکھیں. لیکن یہ ایک مشکل آپشن ہے اس وقت صدر ٹرمپ کے لیے، اس لیے وہ بار بار اگر آپ دیکھیں اپنی اسٹیٹمنٹس میں موسٹ ریسنٹلی بھی وہ آئل کی بات کرتے ہیں، تو وہ ایک پکچر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک لفظ وہ استعمال کرتے ہیں، یہ ہم جو کر رہے ہیں شارٹ ٹرم مشکلات اس کی وجہ سے ہمیں ٹھیک پیش ہے آ رہی ہیں، لیکن لانگ ٹرم امریکہ کے لیے بڑے فائدے اس میں. ٹھیک ہے. سوالات تو بہت سارے تھے. جس طرح سے اپنے جدید طیارے گئے ہیں 2 پائلٹس کو ایران سے نکالنے کے لیے امریکہ نے، اور پھر جس طرح سے اپنے اتحادی بھی کھو دیے ہیں، جس طرح نیٹو سے ان کے معاملات چل رہے ہیں، بحث چل رہی ہے، جس طرح سے برطانیہ کے وزیر اعظم نے بیانات دیے ہیں، امریکہ سے بہت سارے ممالک الگ تھلگ کھڑے دکھائی دیتے ہیں. ہم چاہ رہے تھے فیصل صاحب آپ سے اس پر بات ہو سکتی، لیکن ہمیشہ کی طرح وقت کی کمی ہمارے آڑے آئی ہے. فیصل علی شاہ صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، امریکہ سے سچویشن بتا رہے تھے. ناظرین کہ امریکی اس وقت کیا سوچ رہے ہیں. فیصل صاحب آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ. امریکہ میں کیا معاملات چل رہے ہیں، صدر ٹرمپ کیا سوچ رہے ہیں، ان کے حامی کیا سوچ رہے ہیں، اور امریکہ کے عوام کیا سوچ رہے ہیں، خاص طور پر اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کو لے کر اور اس طویل ہوتی ہوئی جنگ کو لے کر، یہ سارا ہم نے ڈسکس کر لیا. اب پاکستان کے اندر یہ جو سارے معاملات ہیں ان کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے، پاکستان کی ایفرٹس اس میں کیا ہیں، اور خطے کے جو دیگر ممالک ہیں، خاص طور پر خلیجی ممالک جو بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، جن کی معیشت بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے، جن کے عوام بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، وہ کیا سوچ رکھتے ہیں، اس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم پروگرام میں بات کریں گے مشرق وسطیٰ میں جنگ کے بھڑکتے شعلوں کے ساتھ جاری امن کی کوششوں اور خطے پر پڑنے والے دباؤ کی. ناظرین پاکستان چین، ترکیہ، عمان، قطر اور سعودی عرب کے ساتھ مل کر سفارتی چینلز پر جنگ بندی کے لیے متحرک ہے. اسرائیل کو چھوڑ کر دنیا کا ہر ملک اس جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے جس نے عالمی معیشت کو اندیکھے خطرات کے سامنے لا کھڑا کیا ہے. پاکستان بھی اس جنگ کے متاثرین میں سے ہے اور اس کی معیشت اس وقت شدید دباؤ کا سامنا کر رہی ہے. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ملک کی تاریخ میں نیا ریکارڈ بنا رہی ہیں، اور اس کے بعد شرح نمو میں کمی اور مہنگائی میں اضافہ ناشتہ دیوار بن چکا ہے. دوسری طرف اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری رکھنے والے خلیجی ممالک بھی محض چند ہزار ڈالرز کے ڈرونز کی مار جھیل رہے ہیں. اس حوالے سے بی بی سی نیوز کو مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے الیکس نے بتایا ہے کہ یہ ممالک جغرافیائی قربت کی وجہ سے پرائی جنگ کے گڑھے میں گر کر بھاری قیمت ادا کر رہے ہیں. ناظرین پاکستان کے لیے یہ بحران محض ایک سفارتی چیلنج ہی ہے بلکہ ایک سنگین اقتصادی خطرہ بھی بن چکا ہے. سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر میں مقیم لاکھوں پاکستانیوں کی جو ترسیلات زر ہیں وہ ہماری معیشت کی شہرگ ہیں. پھر توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتیں اور خام مال کی درآمدی لاگت پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ گرا سکتی ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا سفارت کے میدان میں عالمی علاقائی معیشت کو بچا کر ریلیف دیا جا سکتا ہے، یا پھر بارود کارخانوں کی چمنیوں سے اٹھتے دھوئیں پر غالب آ کر ترقی کا پہیہ الٹا گھما دے گا. ہمارے ساتھ زوم لنک پر موجود ہیں سابق سفیر، ماہر بین الاقوامی امور، سیکرٹری خارجہ اور مصنف شمشاد احمد خان صاحب، جنہوں نے ہماری اسپیشل ریکویسٹ پر آج ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا ہے. انہیں ویلکم کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سر نوازش، آپ نے میرے پروگرام کے لیے شمشاد احمد خان صاحب وقت نکالا. سر، جب بھی کسی جنگ کی بات ہوتی ہے تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ جنگیں لڑی میدان میں جاتی ہیں، لیکن بالآخر خاتمہ ان کا جو ہے وہ ٹیبل پر ہوتا ہے، میزوں پر ہوتا ہے. لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سفارتکار جو ہیں وہ میز پر فریقین کو بٹھانے میں ہی ناکام ہیں. اب امریکی صدر کی بات کریں، ان کی مقبولیت کا گراف گر رہا ہے، تنقید ہو رہی ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اور ایران سے زیادہ اب امریکہ سر چاہتا ہے کہ اس ایران جنگ سے نکل جائے. لیکن ایران کو جہنم بنانے کی جو ان کی دھمکیاں ہیں اور جو مسلسل حملے ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جنگ بندی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں یہ چیزیں جو ٹرمپ کر رہے ہیں سر؟ دیکھیے، اسٹارٹ ود یہ جو جنگ شروع کی گئی ہے یہ بہت غلط تھا. جنگیں بغیر کسی مقصد کے نہیں لڑی جاتی، کوئی بڑے مقصد ہوتے ہیں. تو یہ جنگ ڈونلڈ ٹرمپ نے امپوز کی ہے ایران پر، جی جی، اور ایک ایسے معاہدے کو کینسل کر کے، اسکریچ کر کے
جو پہلے ایران کے ساتھ 9 سال نیگوسیشنز کے بعد اپروو ہو گیا تھا، سائن ہو گیا تھا یونائٹڈ نیشنز کے آسپیشن سے، یہ جب ٹرمپ پہلی دفعہ آیا ہے اقتدار میں 2016 میں، تو 2015 میں وہ ایگریمنٹ سائن ہوا تھا 9 سال کی نیگوسیشن کے بعد. جی جی. اور اس کو نیگوشیٹ امریکہ کے کہنے پر کیا گیا تھا. 6 ممالک نے، ایک امریکہ تھا اس میں شامل، اور باقی 4 ممالک جو پرماننٹ ممبرز ہیں سلامتی کونسل کے وہ تھے 5 پلس جرمنی. جی. اور اس وقت یہ جب 2006 میں شروع ہوا ہے تو اس وقت وہ تھا چھوٹا بش، اس کے بعد پھر اوباما آ گیا. تو یہ 2 صدور کے دوران میں یہ نیگوشیٹ ہوا تھا. لیکن یہ جو ٹرمپ ہے یہ اقتدار میں آیا تھا 2016 میں الیکٹ ہوا تھا. تو نیتن یاہو کا یہ پٹھو ہے. اور یہ بھی میں بتا دوں یہ سارے جو ہیں نا پٹھو نیتن یاہو کے اور دوسرے اکثر جو پولیٹیشین امریکہ کے، یہ ایپسٹین کی پروڈکٹ ہے. ایپسٹین موساد کی ایک چلائی ہوئی نیٹ ورک ہے جو ریکریشن وغیرہ کے نام پر پروسٹیٹیوشن، بچیوں کو لا کے ابیوز کرنا، یہ ایک بدترین ایک گروپ بنا تھا جس کا ٹرمپ بھی حصہ تھا. تو سر ٹرمپ اب اسی معاملے کی وجہ سے بلیک میل ہو رہے ہیں اسرائیل کے ہاتھوں؟ بالکل، بس کچھ بھی ہو بلیک میل یہ نہیں ہوتا، کیونکہ جو آدمی عزت نہ ہو وہ اس کی کوئی بلیک میل ہونے کا سوال نہیں پیدا تھا. کیونکہ یہ تو خود کسینو چلاتا تھا. میں جب 80 کی دہائی میں امریکہ میں رہا جی، اور اس وقت میں دیکھا کرتا تھا اٹلانٹک سٹی ہم جاتے تھے اس کے کسینو، تو کسینو چلاتا تھا، جوئے خانے چلاتا تھا، پروسٹیٹیوشن ایسی ٹرمپ ٹاورز بناتا تھا. بزنس میں پیسہ جب آ جائے جی جی تو وہ الٹے کاموں میں لگتا ہے. تو خیر ہم اس کے ماضی پہ نہیں جاتے. میں کہنا یہ چاہوں گا کہ یہ اصل میں اس میں کوئی سیاستدانوں والی بات نہیں ہے، اس میں کوئی سفارتکاروں والی بات نہیں ہے، اس کو ایتھکس اور موریلٹی کا کوئی ادراک نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ مورل چیزیں کیا ہوتی ہیں اور امورل کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس نے آتے ہی پہلی ٹرم میں وہ نیوکلیر ڈیل کینسل کیا نیتن یاہو کے کہنے میں، کیونکہ اس کو نیوکلیر ڈیل پسند نہیں تھا. حالانکہ ایگزیکٹلی اس ڈیل میں وہ سب باتیں ہیں جو آج ہم لوگ پاکستان والے جو ہیں جس ڈیل کو فائنلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسلام آباد اکارڈ کی صورت میں، اس پہ بات کروں گا میں بعد میں. تو وہ وہی چیزیں تھیں اس میں، اور اس نے صرف اس وقت چونکہ نیتن یاہو نے کہہ دیا تھا کہ سر آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. سوشل میڈیا پر بھی سوال یہی کھڑا ہو رہا ہے کہ بار بار ٹرمپ جو ہیں اب نئے ہرموز کی کھولنے کی بات کرتے ہیں، تو ایران جنگ سے پہلے تو وہ کھلی ہوئی تھی نا، تو پھر یہ سب کیوں کیا یہ آپ نے ہمیں بتا دیا. امریکہ کے کرنے کی وجہ کیا تھی. لیکن سر ایران یہ جو ڈٹا ہوا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کی سیاسی قیادت کی بات کر لیجئے، عسکری قیادت کی بات کر لیجئے، اس کا خاتمہ کر دیا گیا. ایران کا جانی نقصان ہم سب کے سامنے ہے، مالی عسکری نقصان ہم سب کے سامنے ہے. لیکن سر ایسا کیا ہے پھر ایران کے پاس کہ ابھی تک وہ ڈٹا ہوا ہے؟ میں نے اپنی سفارتی زندگی کے 8 سال ایران میں گزارے ہیں جی، اور 2 سال انقلاب سے پہلے، ریولوشن سے پہلے، شاہ کے زمانے میں. In fact, I started my diplomatic career from Tehran. ٹھیک. اور وہ 2 سال ہم دیکھتے تھے ایران میں اتنی مغربیت تھی کہ یقین نہیں آتا تھا کہ مغرب میں اتنی مغربیت نہیں تھی. اور ہم لوگ، میں اس وقت چونکہ نیا فورن سروس میں گیا تھا، میری پہلی پوسٹنگ تھی، تو میں گورنمنٹ کو اپنی کو جو رپورٹ بھیجا کرتا تھا اس میں یہ کہا کرتا تھا کہ یہاں یہ سلسلہ جاری نہیں رہ سکتا، اتنی مغربیت آ گئی ہے کہ اسلام جو ہے نا وہاں وہ اس میں ریئیکشن ہو رہا تھا. آئی کوڈ سی ریئیکشن ہو رہا تھا. وہ ٹھیک ہے، وہ پھر اٹ ٹک 10 ایئرز، یعنی 79 میں وہ انقلاب آ گیا جس کی ہم نے نشاندہی کر دی تھی 60s میں، 67 68 اور 69 میں کر دی تھی. تو وہ انقلاب آ گیا. ٹھیک ہو گیا. اب جو بات یہ ہے کہ انقلاب کے بعد آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ امریکہ کو چونکہ امریکہ کی سپورٹ تھی اس بادشاہ کو، اور تو ایران میں بہت مخالفت تھی امریکہ کے خلاف، نفرت تھی. تو ادھر امریکن ایمبیسی کے جو افراد تھے، کوئی 300 بندہ، ان کو ہاسٹیجز بنا لیا گیا تھا.
تو پھر امریکہ نے ملٹری حملہ کیا تھا پریزیڈنٹ کارٹر کے زمانے میں، اور اس میں اس کو شکست ہوئی تھی. وہ پھر بھاگ گیا یہاں سے، اور وہ ہاسٹیجز ریلیز نہ ہو سکے، وہ پھر بعد کئی سالوں بعد چھپے گئے. ٹھیک ہے. لیکن آج بالکل وہی سین ریپیٹ ہو رہا ہے. آپ نے پوچھا کہ ایران کیا کر رہا ہے، تو ایران اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے یہ ایک ایڈیوٹک پرسنالٹی ہے، کمپلیکس پرسنالٹی ہے. میں نے کہا کہ ایتھکس اور موریلٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور سیاست کا نہیں پتا. تو اس نے جو یہ جنگ صرف نیتن یاہو کے کہنے پر، کیونکہ نیتن یاہو نے اس کو بتا دیا تھا کہ ہم گریٹر اسرائیل کی کوشش کر رہے ہیں اور تم ہمارے ساتھ چلو، اس نے وہ ختم کیا جو نیوکلیر ڈیل تھا، جو 5 سلامتی کونسل کے ممبروں نے نیگوشیٹ کیا تھا. اس کے بعد پھر دوسرا سٹیپ اٹھایا، وہ امریکہ کی ایک نون اسٹیبلشڈ پوزیشن سے ڈپارچر تھی. وہ تھا کہ جیروسلم جو شہر ہے وہاں کا مقدس، اس کو اس نے اسرائیل کا دارالخلافہ ریکگنائز کیا، اور اس سے مسلم دنیا میں فوراً ریئیکشن پیدا ہوا، نفرت. اور پھر اس نے اپنی سفارت خانہ وہاں شفٹ کر دیا ٹو ری انفورس ہز ڈیسیژن. یعنی ایسی چیزیں کرتا ہے جن کا کہیں بھی اندازہ نہیں ہو سکتا، اور کہ وہ ان کی. تو سر پھر ان سب چیزوں کا مقابلہ کیسے کر رہا ہے ایران؟ میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ ایران کے پاس ایسا کیا ہے؟ میں آ گیا اسی طرف آ رہا ہوں. تو جب یہ اس نے جنگ امپوز کی تو ایران طرف سے اس کی تو جنگ تھی ایک وار آف چوائس، اپنی مرضی سے یہ گیا تھا، مرضی سے جنگ لڑی تھی. ایران کے لیے یہ اپنی سروائیول کی جنگ تھی. جب آپ کی سروائیول کا سوال پیدا ہو جائے تو پھر اس کی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے اور نہ کوئی لمٹ ہوتی ہے. وہ آپ پھر لڑتے ہیں اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے. تو ایران نے، کیونکہ ان کے ہاں جو انقلاب تھا، ریلیجس انقلاب، وہ جو سسٹم تھا وہ بڑی مضبوط بنیادوں پر تھا کہ پچھلے 47 سال سے آج تک کوئی بھی اس کو ہلا نہیں سکا ہے. اور ان کی جو ریلیجس کمٹمنٹ ہے، وہ حسینی روایات جو تھیں کربلا کی سمیت، اور اسلام کے ساتھ بہت کلوز تعلق. تو یہ جو لڑائی ہو رہی ہے وہاں آج کل، ایرانی جو لڑائی لڑ رہے ہیں، یہ بالکل جس وقت رسول پاک کے زمانے میں جو غزوات ہوتے تھے، غزوے ہوتے تھے، بالکل انہی لائنوں پر یہ لوگ لڑ رہے ہیں کہ وہاں ایک بندہ بھی اگر شہید ہو جاتا تھا تو فوراً اس کی ریپلیسمنٹ تیار ہوتی تھی. بالکل وہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی بندہ تیار ہوگا. تو ان کا یہ ہے کہ پورے سسٹم میں انہوں نے ان کے جو مذہبی رہبر تھے اس کو شہید کر دیا، فوراً ان کا دوسرا رہبر آ گیا. یعنی وہ سسٹم ایسا ہے کہ اس میں کبھی خالی جگہ نہیں ہوتی ہے. اگر کوئی آرمی کا سینئر بندہ چلا جاتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے. ہر روز کوئی نہ کوئی جرنیل مارا جاتا ہے، شہید ہو رہے ہیں لوگ، لیکن ریپلیس ہو جاتے ہیں فوراً سے. آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. چلتا ہے ان کے بچے شہید ہوئے ہیں تو وہ فرش پہ سجدہ کرنے کے لیے گر جاتی ہیں، شکر اللہ کا کرنے کے لیے. وقت میرے پاس ختم ہو گیا ہے. آج آپ نے وقت نکالا میرے پروگرام کے لیے، ہم سے گفتگو کی. سر آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین، بالآخر پاکستان تحریک انصاف نے سڑکوں پر آنے کا فیصلہ کر لیا ہے. آج اسلام آباد میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ نیوز کانفرنس کی اور اس میں جلسے کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ 9 اپریل کو ہم نے پوری دنیا کو یہ بتانا ہے کہ پاکستان 2022 میں کہاں کھڑا تھا اور آج کہاں کھڑا ہے. 9 اپریل کو بیرونی سازش کے ذریعے جمہوری حکومت کا تختہ الٹا گیا. اس موقع پر پی ٹی آئی رہنما جنید اکبر نے کہا کہ ہم 9 اپریل کے روز لیاقت باغ راولپنڈی میں جلسہ کریں گے. اگر ہمیں روکا گیا تو جو جہاں ہوگا وہیں احتجاج کرے گا. یعنی پی ٹی آئی نے جس تحریک کا اعلان رمضان میں کیا تھا ناظرین، اس پر عمل درآمد کا وقت آ چکا ہے. ساتھ ہی ساتھ منگل کے روز کے لیے بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ بی بی کی جانب سے بھی پارٹی عہدیداروں کو کال دی گئی ہے. انہوں نے پارٹی قیادت کو اڈیالہ جیل کے سامنے 10,000 عہدیداروں کا ہدف دیا ہے. اس بار پی ٹی آئی کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ کیا ایک روزہ احتجاج ہوگا یا کہیں بھی رکنے پر احتجاج دھرنے میں بدلا جا سکتا ہے؟ یہ ساری چیزیں، یہ سارے سوالات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اسلام آباد کے سینئر
सीनियर रहनुमा आमिर मुगल साहब, उनसे बात करते हैं। आमिर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आमिर मुगल साहब, पहले तो ये कि ये जो आज सुहेल आफरीदी साहब ने फरमाया है कि बैरूनी दुनिया की मुदाखलत से इमरान खान साहब को निकाला गया था, तो सर इस बात की तो नफ़ी नहीं कर दी गई थी इमरान खान साहब की जानिब से? ये कह दिया गया था, क्योंकि जिस साइफर की बात आप कर रहे हैं कि अमेरिका ने हुकूमत गिराई थी, उसे तो पीटीआई ने क्लीन चिट नहीं दे दी थी। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए, फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान कह चुके हैं कि उनकी हुकूमत तो साबिक आर्मी चीफ जो है बाजवा साहब, उन्होंने गिराई थी। जी थैंक यू आसमा। देखें, ये दोनों बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं। बैरूनी मुदाखलत भी थी और बाजवा साहब की अपनी मर्जी भी थी। तो ज़ाहिर है जब वो कहते हैं ना कि वो एक मिसाल है कि जो घर का बेदी लंका डाए, तो एक हमारा घर का बंदा मिला हुआ था और ऊपर से उधर से भी डिमांड आए। तो खैर पूरी दुनिया को पता है कि उन्होंने एक साइफर भेजा था कि इमरान खान को जो है वो फौरी तौर पे उतारे, वरना कॉन्सिक्वेंसेस के लिए आप तैयार हैं। तो फिर दुनिया ने देखा कि यही कुछ उन्होंने ईरान में करना चाहा तो ईरानी कौम डट गई और वहाँ के लीडर डट गए, और यही कुछ यहाँ जब उन्होंने करना चाहा तो उन्होंने कहा जी कि आपको जरूरत ही नहीं, हम खुद ही कर देते हैं। अच्छा। तो ये एक शर्मनाक वाकया था जो 9 अप्रैल 2022 और उस पर आप एहतजाज करने जा रहे हैं 9 तारीख को। लेकिन आमिर मुगल साहब, उससे पहले अलीमा बीबी साहिबा जो कि बहन है बानी की, उन्होंने जितने पार्टी के ओहदेदार हैं उनसे कहा है कि आप अपने लोग इकट्ठे करें, पीटीआई के सपोर्टर्स को इकट्ठा करें। 10,000 लोग उन्होंने कहा है कि 7 तारीख को अडयाला के बाहर होने चाहिए। हो पाएगा सर ये? जी इंशाल्लाह जी, मेरे ख्याल में 10,000 से ज्यादा होंगे। अच्छा। और देखिए, तहरीक इंसाफ तो 9 अप्रैल 22 से ही एहतजाज में है ना। तहरीक इंसाफ को किस दिन सुकून से बैठने दिया? और जाहिर है इमरान खान की बहनें हैं, उनको जितना हमें दर्द है उनसे जाहिर है उनको ज्यादा ही होगा, वो उनकी बहनें हैं। तो वो तो हर मंगल को आती हैं, जो उनके साथ सलूक किया जाता है, या उनके साथ जो दीगर ख्वातीन हैं या जो हमारे कारकुनान हैं वो आपके सामने है। कभी उन पे वाटर कैनन इस्तेमाल की जाती है, कभी चार्ज किया जाता है और सिंगल डिजिट टेम्परेचर पे, और कभी उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। कभी मतलब कौन सा हरबा है जो नहीं आजमाया गया, लेकिन उसके बावजूद तहरीक इंसाफ के कारकुनान खड़े हैं, हमारी माएँ बहनें खड़ी हैं। और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि कल 7 अप्रैल को पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे, इस्लामाबाद से बड़ी तादाद में लोग जाएंगे। अच्छा। और हम लोग उस तक नहीं बैठेंगे जब तक इस मुल्क में हकीकी इनकलाब नहीं। एक बात आमिर साहब मुझे बता दीजिएगा, कल जब आप लोग अडयाला के बाहर पहुंचने की कोशिश करेंगे, अगर आपको रोका जाता है और आपकी तरफ से फिर मज़ाहमत होती है, तो मामला इतना बढ़ सकता है कि हो सकता है कि आपने ये जो दरख्वास्त आज दी है 9 अप्रैल के जलसे के लिए, हो सकता है कि फिर आपको इसकी इजाज़त ही ना दी जाए। तो ये नहीं हो सकता था कि 7 वाले जो है इसको रोक लिया जाता और 9 को ही आप सारी अपनी पावर का मुजाहरा कर लेते एक ही दफ़ा? आमिर साहब देखिए आसमा, बात यह है कि तहरीक इंसाफ का एहतजाज जो वो हमारा सियासी हक है, जमहूरी आइनी हक है, और ये हक एक्सरसाइज करने से हमें हर दफ़ा रोका जाता है। हाँ। हमारा कोई मुसल्ला मज़ामत तो हम खाली हाथ जाते हैं अपने लीडर के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए। जो महंगाई हो रही है, जो बदअमनी है, जो बैड गवर्नेंस है, जो इमरान खान को कैद में रखा गया है, जो इमरान खान के साथ दीगर लोगों को कैद में रखा गया है, जो इमरान खान के साथ यहाँ सर एक सवाल है, यहाँ एक सवाल है, आज तो नहीं उन्हें गिरफ्तार किया गया ना, या इसी हफ्ते में तो नहीं किया गया? जब आपको पता है कि खत्ते के हालात इस वक्त क्या हैं, जब आपके इल्म में है कि ईरान के ऊपर ये जो जंग मुसल्लत की गई है, इजराइल क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, खलीजी ममालिक के अंदर क्या सिचुएशन है, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मईशत के क्या हालात हैं, आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि आपको हमेशा उसी वक्त ये सारे धरने और एहतजाज नज़र आता है जब आपको ये दिखता है कि पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान की मईशत जो है वो आपको मुश्किल में दिखाई देती है? देखिए आसमा, मेरे ख्याल में आप दुरुस्त इंटरप्रिटेशन नहीं कर रही हैं। अच्छा। अगर तहरीक इंसाफ ने आज एहतजाज का ऐलान, देखें अगर तहरीक इंसाफ ने आज एहतजाज का ऐलान किया हो, या अगर इमरान खान को कि हम आज कोई एहतजाजी तहरीक चला रहे हो, तो आप ये कह सकती हैं हर मंगल को हम अडयाला जेल के बाहर जमा होते हैं। और 9 अप्रैल तो वैसे भी जो है वो सिंबॉलिकली डे है जिस दिन जमहूरियत पे शब खून मारा गया। मैं आपकी बात मान रही हूँ कि ये पहले से ही हमें मालूम था, आप सही कह रहे हैं कि 9 को ही तारीख बनती है। पाकिस्तान के साथ आप मुझे बताएं क्या तल्लक है, स्वाइस के जंग का बहाना। ये आप डिले कर सकते थे ना, आप डिले कर सकते थे हालात देखते हुए ना। सुन ले, स्वाइस के जंग का बहाना बना के इन्होंने अवाम की कमर तोड़ दिया पेट्रोल और डीजल महंगा करके। अच्छा। आप मुझे बताएं, जब इमरान खान
روس اور یوکرین کی جنگ کے دوران اور جو کورونا کے پیک کے وقت اگر سارے ٹیکسز صفر کر سکتا ہے پیٹرول پہ اور پیٹرولیم پہ تو یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ آج بھی ان کو پیٹرول جو ہے 247 روپے کاسٹ کر رہا ہے، تو یہ کیوں پیٹرول کو 380 روپے بیچ رہے ہیں اور پیٹرول پہ 133 روپے ٹیکس لے رہے ہیں؟ تو پیٹرول کی قیمتوں پہ احتجاج کریں نا، پیٹرول کی قیمتوں پہ آپ دھرنا دینا. آپ کو تو ایک ہی ایجنڈا ہے جو آپ پر الزام لگتا ہے حکومت کی جانب سے، اور وہ ہے بانی کی رہائی. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ گورننس کو لے کر بات کریں، آپ اپوزیشن کا رول ادا کریں، آپ بتائیں کہ اگر وہ کچھ غلط فیصلے کر رہے ہیں تو آپ کا ساری توجہ بانی کی رہائی پر ہے، اور اسی وجہ سے کے پی میں آپ لوگ پرفارم نہیں کر پا رہے. عامر صاحب عصمت دیکھیے، ہمارا جو احتجاج ہے وہ مہنگائی کے خلاف ہے، ہمارا احتجاج جو ہے وہ جو عدلیہ پہ شب خون مارا گیا اس کے خلاف بھی ہے، ہمارا احتجاج جو ہے عمران خان کو گرفتار کر کے قید ناحق میں رکھا گیا ہے اس کے خلاف بھی ہے، ہمارا احتجاج ہر ظلم اور ناانصافی کے خلاف ہے. آپ نے دیکھا نہیں کل احتجاج ہوا تو کیا کیا گیا ہمارے ساتھ ادھر کراچی میں، کیا کیا گیا ہمارے ساتھ لاہور میں، ہمارے لڑکوں نے ان پہ ایف آئی آر دے دیا، انہوں نے کراچی میں انہوں نے پریس کلب کو سیل کر دیا، اس پہ کنٹینر لگا دیے، عورتوں مردوں پہ انہوں نے لاٹھی چارج کیا. تو وہ مہنگائی پہ ہی احتجاج ہوا ہے نا کل. تو تحریک انصاف تو ہر میدان میں کھڑی ہے عوام کے ساتھ، عوام کے حقوق کی خاطر. یہ مہنگائی بھی تو آپ کی کریٹ کی ہوئی ہے نا عامر صاحب، مہنگائی بھی تو آپ ہی کی کریٹ کی ہوئی ہے. احسن اقبال صاحب کو سن لیں، آج قومی اسمبلی میں انہوں نے کہا ہے کہ تباہ شدہ حکومت ان کو ورثے میں ملی تھی اور یہ تباہی آپ نے کی تھی، اور اسی تباہی کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ آج ہم IMF کا حصہ ہیں، تیل کی قیمتوں میں اضافے کو سبسیڈائز نہیں کر سکتے. انہوں نے وجہ بھی بتا دی ہے. اور سر ایک معذرت کے ساتھ، جب بانی نے حلف اٹھایا تھا اس وقت سر اگر آپ کو یاد ہو پیٹرول کی قیمت تقریباً 95 روپے 24 پیسے تھی نا فی لیٹر، اور جب حکومت کا اختتام ہوا تھا تو اس کی قیمت جو 149 روپے تھی. تو آپ بھی تو اضافے کرتے رہے ہیں نا. آپ کی دفعہ جسٹیفائیڈ تھا، ابھی جسٹیفائیڈ نہیں ہے خطے کی سچویشن کے باوجود. عامر صاحب میں جواب دیتا ہوں نا، آپ تو ایڈوکیسی کر رہی ہیں ان کی، میں آپ کو جواب نہیں سر، میں تو صرف سوال پوچھ رہی ہوں آپ سے. آپ نے سوال نہیں پوچھا، آپ نے ایڈوکیسی کی، اب میرے سے جواب لے لیں. بات یہ ہے کہ جب تحریک انصاف اور عمران خان کی گورنمنٹ تھی اس وقت گروتھ کا ریٹ تھا 6%، آج ہے 3%. تو یہ تحریک انصاف نے تباہ کیا، انہوں نے کیا ہے. جب ہماری حکومت تھی تو 172 کا ڈالر تھا، اب 282 کا ہے. تو یہ ہم نے تباہ کی معیشت یا انہوں نے تباہ کی؟ جب ہم نے گورنمنٹ چھوڑی تو اس وقت بجلی کا ریٹ تھا 15 سے 20 روپے فی یونٹ، آج ہے بجلی کا ریٹ 60 سے 80 روپے فی یونٹ. یہ ہم نے تباہ کی یا انہوں نے تباہ کی؟ جب ہم نے گورنمنٹ چھوڑی اس وقت آٹے کا ریٹ تھا 80 روپے، آج ہے 120 140 روپے. یہ گورنمنٹ ہم نے تباہ کی یا انہوں نے کی؟ جب ہم نے گورنمنٹ چھوڑی چینی کا ریٹ تھا 80 روپے، آج ہے 120 140 روپے. تو یہ معیشت ہم نے تباہ کیا یا انہوں نے تباہ کی ہے؟ اچھا عامر صاحب آپ نے بڑی ساری توجیحات دے دی ہیں، لیکن اس کے جواب میں مجھے لگتا ہے اگر میں صرف آپ سے یہ پوچھ لوں گی نا کہ عمران خان صاحب جاتے جاتے پیٹرول کی قیمتیں کیوں کم کر گئے تھے، حکومت جو اگلی آنے والی تھی اس کے لیے مشکلات کیوں کھڑی کر گئے تھے؟ کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ پاکستان کی حکومت ہوگی؟ کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ اگر مشکلات ہوں گی تو صرف نواز لیگ کے لیے نہیں ہو رہی ہوں گی، ہم جیسے عوام کے لیے بھی ہو رہی ہوں گی؟ انہوں نے بھی تو بہت سارے ایسے فیصلے کیے جس پر تنقید ہو سکتی ہے. عامر صاحب نہیں کیا. دیکھیں اب آپ پھر بات کو مکس کر رہی ہیں. میں آپ کو سمپل بات بتا رہا ہوں. عمران خان نے پیٹرولیم پہ ٹیکس صفر کر دیا، عوام کو ریلیف دیا. آج ان کو پیٹرول پڑ رہا ہے 247 روپے، یہ بیچ رہے ہیں 380 روپے، 133 روپے پر لیٹر. یہ عوام کی کھال اتار رہے ہیں. آپ ان سے پوچھیں. چلے جی دیکھتے ہیں جس عوام کی کھال اتاری جا رہی ہے بقول آپ کے، وہ ہم آپ کے اس کال پر باہر آتے ہیں نہیں آتے ہیں. کل ہمیں 10,000 لوگ اڈیالہ کے باہر دکھائی دیں گے نہیں دیں گے یہ بھی ہم دیکھیں گے، اور اس کے بعد 9 کو آپ کیا کرنے جا رہے ہیں یہ بھی ہم یقیناً اپنے ناظرین کو لمحہ بلمحہ جی ٹی وی کی ٹیم جو ہے وہ آگاہ کر رہی ہوگی. لیکن آپ نے ٹائم نکالا میرے شو کے لیے. عامر مغل صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی، کل ملتے ہیں دوبارہ آپ سے.